अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी और प्रोग्राम का नाम है ज़कात और उसके अहकाम व मसाइल। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हम रहनुमाई हासिल करते हैं मौलाना हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब से, जो आलम इस्लाम की मारूफ दीनी शख्सियत हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। हमारी खुशकिस्मती कि वो हमें वक्त इनायत फरमाते हैं और हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाते हैं। आज एक दफ़ा फिर वो हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़कात और उसके अहम मसाइल के हवाले से गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू सुनी मौलाना हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की, जिसमें उन्होंने हमें ज़कात के ज़ाहिरी और मानवी जो फ़ज़ाइल हैं और ज़कात की जो मानवी और ज़ाहिरी बरक़ात हैं उसके हवाले से हमें उन्होंने बहुत ही मुफीद गुफ्तगू इनायत फरमाई। और इस हवाले से मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा था जो गुज़श्ता प्रोग्राम में मैं करना चाहता था, तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नाज़रीन किराम वहीं से करते हैं जहाँ गुफ्तगू का सिलसिला पिछले प्रोग्राम में रुका था। मोहतरम हाफ़िज़ साहब, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बहुत वजाहत के साथ ये इरशाद फरमाया कि ज़कात किस तरह मुआशरे के अंदर गुरबा और मसाकीन को अपग्रेड करने और मुआशरे की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाने में किरदार अदा करती है। और अमीर लोग अगर वाक़तन ज़कात निकालते रहें, साहिब निसाब लोग, तो आहिस्ता आहिस्ता गुरबत ख़त्म हो जाएगी और इसमें मसाकीन वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ज़हन में एक सवाल ये आ रहा था कि अगर इसमें मसाकीन ही का फ़ायदा मलहूज़ रखना है और मसाकीन ही की खैर खाही मतलूब है, तो क्या वो लोग जो हराम माल कमाते हैं और हराम माल से बहुत बड़े साहिब सरवत हो चुके हैं, तो वो भी ज़कात और सदकात देंगे तो वही फ़ज़ाइल, वही बरक़ात मानवी और ज़ाहिरी हासिल हो सकेंगी जो यानी हम ज़कात के हवाले से पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बात दरअसल ये है कि एक मुसलमान ज़कात किस मकसद के लिए निकालता है। जाहिर बात है कि वो अल्लाह का हुक्म समझकर और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने खून पसीने से कमाई हुई मेहनत से वो माल हासिल करदा अल्लाह की राह में खर्च करता है। सही। जब मकसूद ये है अल्लाह को राज़ी करना, तो अल्लाह का तो पहला हुक्म ये है कि तुम माल कमाने में, माल के हुसूल में कोई नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार न करो। सबसे पहला हुक्म तो ये है। अब एक शख्स अगर इसी की पाबंदी नहीं करता और हराम तरीक़े से माल कमाता रहता है, नाजायज़ तरीक़े से सही, धोखा फरेब से कमाता है, या ऐसा कारोबार करता है जिसकी शरीयत ने इजाज़त ही नहीं दी है, तो शरई तौर पर ऐसे कारोबार की आमदनी भी हराम होती है। सही। यानी हराम आमदनी की दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि ऐसी चीज़ों का कारोबार किया जाए जो शरअन ममनू हैं, जिस तरह शराब है जी, गाने बजाने के आलात हैं, या और कारोबार की नौइयत ही हराम है, हराम हो। अब उससे जितनी भी आमदनी होगी वो सब हराम होगी। सही। और एक दूसरी सूरत ये है कि कारोबार तो उसका हलाल चीज़ों पर मबनी हो, जिनकी शरीयत में इजाज़त है कारोबार करने की, लेकिन उसमें वो झूठ की आमेज़श करता है, धोखे फरेब की आमेज़श करता है, मिलावट कर देता है, ग्राहकों को धोखा देकर माल बेचता है, झूठी कस्में खाकर बेचता है, तो इस तरीके से भी उसका माल हराम हो जाता है। तो ये वो बुनियादी शराइत मफकूद होती हैं जो कारोबार को हलाल रखने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मानत दियानत तो बुनियादी चीज़ है। सही। और
گاہک کے ساتھ راست بازی کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے. اب گاہک کے ساتھ اگر وہ بددیانتی کے ساتھ کام کرے گا, اس کو دھوکے میں رکھ کر چیز بیچے گا, فریب دے گا, کاروبار اس کا حرام جال ہے. سازی سے گا, چیزیں تو وہ حلال بیچ رہا ہے, کاروبار تو حلال کر رہا ہے, لیکن اس نے طریقہ ایسا اختیار کیا ہے جس میں فریب ہے, جال سازی ہے, صحیح. دوسرے کو دھوکہ دینا ہے, تو اس طریقے سے بھی آمدنی اس کی حرام ہو جاتی ہے. درست. یہ حرام کی دو صورتیں ہیں. اب ایک شخص ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی آمدنی حلال کی نہیں رہی, حرام کی ہو گئی. اب اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے, تو ایک گویا اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہا ہے اور دوسرے حکم پر عمل نہیں کر رہا. ادھر خلافی کر رہا ہے اور ادھر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس مال سے نکالے جو طیب پاک ہو. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حدیث میں نے بیان بھی کی تھی کہ جو شخص ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے من کسب طیب, شرط یہ ہے حلال, پاکیزہ حلال سے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے. لیکن اس میں بھی شرط ہے من کسب طیب. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو. اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے مومنوں کو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. یعنی یہاں پاکیزہ حلال اور کمائی کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے پاکیزہ کمائی اور پاکیزہ روزی کو پہلے مقدم کیا. یعنی عمل صالح یعنی صالح کردار اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک اس کے پس منظر میں اور پیچھے حلال روزی نہ ہو. جی ہاں بالکل. یعنی حلال روزی کو مقدم رکھا گیا ہے عمل صالح سے بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کی روزی ہی حلال کی نہیں ہے صحیح تو اس کا عمل بھی صالح نہیں رہے گا. جس طرح کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کی آمدنی سے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی, دعا بھی قبول نہیں ہوتی. وہ تو درست ہے, جو دینے والا ہے اس کی طرف سے تو قبول نہیں ہوئی, لیکن جو ہم معاشرے کے اندر ایک خیرخواہی کا عنصر, جو آپ نے بڑی نمایاں گفتگو آپ نے کی پچھلے پروگرام میں کہ معاشرے کے اندر جو غرباء و مساکین ان کی مدد ہوتی ہے اور غربت کے خاتمے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے, زکوٰۃ اس میں فائدہ دیتی. اب اگر کوئی شخص حرام کمائی سے بھی دے رہا ہے تو یہ فائدہ تو اس سے حاصل ہو رہا ہے. نہیں, وہ یہ فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے, لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے نا کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ پھر قبول ہوگی. نہیں, زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ تو قبول نہیں ہوئی, یہ بات تو سمجھ آ گیا کہ حلال روزی کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی. لیکن جب وہ کوئی حرام مال سے کمائی ہوئی اپنی آمدنی سے جو اس کو بچت ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو مستحقین کے اینڈ پہ وہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں, اگرچہ ان کو معلوم ہو کہ وہ شخص جو ہے پتہ نہیں اس کی آمدنی مشکوک ہے جیسے بھی ہے, لیکن وہ مستحق جینون مستحق ہیں, ضرورت مند بھی ہیں, مال بھی موجود ہے, لیکن وہ دینے والا حرام کے مال میں سے دے رہا ہے, اس کا پورا سیٹ اپ حرام کا ہے جس بھی وجہ سے حرام ہوا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ مستحقین ایسے شخص سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں. نہیں, اگر وہ جن مستحقین کو وہ دے رہا ہے ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے پھر تو لے سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ تو لے لے گا, اس کے کچھ فوائد بھی اس کے لیے ثابت ہوں گے. لیکن جن کے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ حرام کی کمائی ہے اس کی, یہ اپنا کاروبار تبدیل کرتا ہی نہیں ہے اور یہ ہمیں دے رہا ہے, تو پھر تو شرعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حرام کمائی اس سے وصول کرے, چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو, زکوٰۃ کی صورت میں ہو, تعاون کی صورت میں ہو. اس سے تو پھر اہل ایمان کو گریز کرنا چاہیے, چاہے ان کا اس کے اس عمل سے کوئی تعلق ہے چاہے نہیں, ضرورت مند ہیں نہیں ہیں, لیکن وہ ایسی حرام کمائی کا علم رکھتے ہیں تو وہ قطعاً نہ لیں. اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور ذرائع پیدا کر دے گا ان کے لیے, اللہ پر بھروسہ کرے گا تو. اچھا, آپ سب یہ فرمائیں
کہ ایک تو حرام مال کی زکوٰۃ ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ تو قابل قبول نہیں ہے، ہاں ایسا بھی کوئی ممکن ہے، یعنی شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسی صورت بھی بیان ہوئی ہے کہ زکوٰۃ اس نے پاکیزہ مال میں سے دی ہے، مال حرام نہیں ہے، اور زکوٰۃ بھی ٹھیک طریقے سے دی ہے اور ٹھیک مستحقین کو دی ہے، اس کے باوجود وہ باطل قرار پائے، ایسا بھی کوئی ممکن ہے؟ وہ دکھلاوے کے لیے کرے گا یا احسان کر کے احسان جتلائے گا، اچھا جی، تو اس صورت میں بھی باطل ہو جاتی ہے. نہیں احسان جتلانے کا کیا مطلب؟ یعنی کسی کو، کسی غریب کو یا کسی رشتہ دار کو اس نے زکوٰۃ دی، اب کسی موقع پر اس کو وہ جتلاتا ہے، فلاں موقع پر میں نے تیرے ساتھ اس طرح کیا تھا، جس طرح کہ ہم لوگوں کی معاشرے یہ عادت ہے کئی لوگوں کی، تو اس طریقے سے بھی اس کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلا کر ضائع مت کرو. اچھا آپ صاحب اس پہ، اس حدیث کے حوالے سے گفتگو اپنی جاری رکھیں گے، اس وقت ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. ناظرین کرام، بڑی مفید گفتگو مولانا حافظ صلاح الدین یوسف کی جاری ہے اور ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ان سے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے. اب یہاں پہ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف فرما ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ وقفے سے پہلے رکا تھا. جی آپ صاحب، آپ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے. میں حدیث یہ بیان کر رہا تھا کہ 3 افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہے تو بڑے ہی ناک قسم کے اور نامراد قسم کے لوگ ہیں، کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک ان میں سے وہ ہے جو اپنی شلوار یا پجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھا کرتا تھا، اس کو عربی میں المسبل کہتے ہیں. اچھا جی، المسبل ازارہ، یعنی عمومی حالات میں اس کا کسی خاص بات سے تعلق خاص. صاحب آپ نے ایک بات بتائی کہ پروگرام میں جو بات ہوئی کہ زکوٰۃ کا ایک خاص سسٹم ہے اور سال گزرے گا تو پھر وہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے اور بچت پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر کوئی شخص سال گزرنے سے پہلے، یعنی ابھی اس کے اوپر زکوٰۃ ڈیو نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو کیا اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان سے زکوٰۃ وصول کرنے والے زکوٰۃ جب وصول کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو قبل از وقت زکوٰۃ دے چکا ہوں. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عباس سے میں نے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی وصول کر لی ہے. اچھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وصول فرما چکے ہیں. بعض دفعہ کسی سے خود بھی وصول کر لیتے تھے جنگی ضروریات کے لیے، سمجھے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی ادا کر دی، پیشگی ادا کر دی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پیشگی بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر اپنے طور پہ پہلے سے ہی اس کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیتا ہے، لیکن ہے اس کے کاروبار کی زکوٰۃ، تو کاروبار تو اس کو اگلے سال میں پتہ چلے گا کہ اس کا ٹوٹل والیوم کتنا ہے اور وہ کتنا بڑا ہے، تو جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا تعین پوری طرح اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ اگر وہ قبل از وقت نکالے گا. تو اس سے کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پیشگی زکوٰۃ صرف ان اموال میں نکالی جا سکتی ہے جو فکسڈ ہیں، جن کے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے اور امکان نہیں ہے، تو جن کے بڑھنے کا یا کم ہونے کا امکان ہے ان کی زکوٰۃ پیشگی نہیں نکالی جا سکتی؟ کیا اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ تو نئی بات ہے. بات یہ ہے کہ حسب ضرورت آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، یعنی اس وقت ٹوٹل حساب کر کے بے شک نہ دیں. اچھا، بغیر حساب کتاب کیے وہ ٹوٹل بھی ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ کا کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ٹوٹل ادا ہو گئی ہے تو وہ تو پھر ادا ہو گئی ہے،
لیکن اگر اس میں سے کچھ حصہ ادا ہوا ہے تو باقی حصہ آپ ساتھ پورا ہونے پر کر دیں. صحیح. یعنی جب کوئی ایسا کاروباری آدمی یا کوئی بھی زکوٰۃ دے اور اس کے وقت تک کیلکولیشن کرنا ممکن نہ ہو تو وہ کچھ زکوٰۃ دے دے اور اصل کیلکولیشن بعد میں بعد میں بھی ہو سکتی اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو اب اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو پیشگی زکوٰۃ دی ہے وہ تو میری کل رقم زکوٰۃ کی اتنی بنتی تھی, صحیح, تو ٹھیک ہے, وہ اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر سمجھتا ہے کہ میری زکوٰۃ کی رقم اتنی بنتی ہے, اس میں سے میں نے پیشگی اتنی دے دی ہے, تو جو بقایا رقم ہے وہ بعد میں پھر ادا کر دیں. حافظ صاحب بڑی مفید گفتگو جاری ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. ناظرین کرام, زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل اور اس کے مختلف احکام, بڑی مفید گفتگو, بڑی دلچسپ گفتگو, اور ہم سب کے وہ عملی مسائل جو میرے آپ کے پورے معاشرے سے متعلق ہیں, ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے. یہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. ناظرین کرام, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی موضوع پر مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.